एक कान सुनना चाहते हुए पलकों की बार तोड़कर गालों पर बह निकला, जिसने उसे अभी फौरन हथेली से साफ रगड़ कर साफ कर लिया था। वो नहीं चाहता था कि उसके आंसू कोई देख पाए, इसी वजह से उसने फौरन से अपनी आंखों को साफ किया था। कौन कहता है मर्द नहीं रोता? जब आपका दिल मोहब्बत से इश्क तक का सफ़र कर लेता है तो फिर मजबूती का दिखावा नहीं करता। औरत तो हमेशा मोहब्बत से गुंदी होती है, लेकिन औरत में भी नरमी होती है और उसे हर जिस तरह मुड़े वो मुड़ जाती है, कभी फैमिली के लिए, कभी इज्जत के लिए, कभी माशरे के लिए वो खुद को बदल लेती है। लेकिन अगर मर्द सच्ची मोहब्बत किसी से हो जाए तो फिर औरत हो चाहे कुछ भी बुला नहीं पाता, किसी और जगह किसी और को दे नहीं सकता। लेकिन शर्त ये है कि मोहब्बत सच्ची हो। मर्दान खाने में सबसे मिला दादा जान बाबा जरियान। बाबा जान दादा जान तो पहले ही बहुत अच्छे से जानते थे। उनसे मिलने के बाद रूहान उसे बीजान से मिलवाने आया। मिलवाना तो एक बहाना था, उसे तो बस अपने खरगोश को सराहना था। वो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन रूहान जानता था कि बिना किसी सॉलिड रीज़न के उसे अंदर जाने पर नहीं मिलेगी, इसलिए इसे खींचते हुए अपने साथ ले आया था। उसने जरियान को मदद तलब से देखा था, लेकिन उसका चेहरा मोड़कर हर झंडी दिखाकर दिलशेर ने उसे घूरा था। वहाँ परवाह के जैसे अंदर जाने ही लगे थे कि अना और ईसा ने उसे रास्ता रोक लिया। दिलशेर ने एक नज़र उसे जल्दी से देखा और नज़रों का जाविया बदला। हाँ, लेकिन इस बार दुपट्टा उसके सर पर बहुत खूबसूरती से सजा था। कहाँ चले देवर जी? अंदर दूल्हे की एंट्री पर पाबंदी है, आना ने मुस्कुराते हुए कहा था। अरे भाभी साहबा, हम तो सिर्फ आपके दूसरे देवर को भी बीजान से मिलवाने के लिए लेकर आए वाले, हमें कोई शौक नहीं है आपकी देवरानी का 1000 बार का देखा हुआ मुँह दोबारा से देखें। और उसने हंसते हुए फौरन बदल दिया था। भैया, आप हाले के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते। ईज़ा ने छोटी सी नाक चिढ़ाते हुए गुस्से से अपने भाई को घूर कर देखा था। दिलशेर जो नजरें झुकाए संजीदगी से उसकी बातें सुन रहा था, उसने गुस्से भरी आवाज़ में मुस्कुराहटों पर बिखेरी थी। अना ने पहले दिलशेर को घूर कर रूहान को देखा, बोले मत, आप भाभी के साथ साथ एक साली भी हैं तो उसने सोच समझ कर बोलिएगा, वरना हम अपनी लड़की के साथ रुखसत नहीं करेंगे। अना ने उसे धमकाया तो उसका हाथ तरफा असर भी हुआ था। अच्छा ना, मेरी भी साली प्लस भाभी साहबा, इतना जालिम तो ना बने, कुछ लेन देन करके बाद रफा दफा कर देती है ना। उसने मुस्कुराते हुए रूहान ने मस्किन सी शक्ल बनाकर बीच का रास्ता निकाला था। सिर्फ भाभी नहीं, मैं भी हूँ, हम दोनों ने साथ मिलकर डील करनी पड़ेगी। आप दोनों ने जल्दी से ईसा ने याद दिलाया था कि अकेले ना डील कर ले। अच्छा, कितने चाहिए तुम दोनों को बताओ? ज़रा ज़्यादा नहीं, बस 2-3 लाख। 1 लाख मतलब टोटल 2 लाख। लेकिन ये लाख एक्स्ट्रा किस खुशी में? रूहान ने कैश निकालते हुए कहा था, जो इसके आसपास सिर्फ 1 ही लाख थे। यार मदद कर दो थोड़ी। उसने दिलशेर के सामने हाथ आगे किया था। दिलशेर ने अपना पर्स निकालकर उसके हाथ में रख दिया। 1 लाख मेरे, एक भाभी के और एक हाले के, और ईज़ा और रूहान की इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया। रूहान ने घूर कर देखा, और ये साली और बहन का तो समझ में आता है, लेकिन दुल्हन को किस चीज़ का नहीं चाहिए? नहीं भाई, नहीं जाना, अंदर चलना चाहते हैं दिलशेर के साथ। वो फौरन ईज़ा ने आगे बढ़कर उसका वही हाथ पकड़ लिया था जिससे दिलशेर ने उसका हाथ पकड़ा था, और रुके ना। अच्छा बस दे दें, अपनी भी बीवी को भी आप संभाल लें। दिलशेर उसके हल्के से लम्स पर ही रुक गया था। धड़कने ने अचानक ही उधम मचा दिया था। रूहान ने उससे क्या डील की क्या नहीं उसे पता नहीं चला, बस उसके साथ अंदर चलता गया। बीजान, इनको रास्ता ही मिल गया। अरे मेरा बच्चा आया है, इधर मेरे पास आके बैठो बीजान। दिलशेर को अपने साथ कहा। दिलशेर की इतनी मोहब्बत पर हल्के से मुस्कुरा दिया। रूहान उनको वहाँ से छोड़ता आगे अपनी दुल्हन की तरफ बढ़ गया था, जो खूबसूरती से उसके नाम से सजी बैठी थी। आज संवर कर उस पर अलग ही रूप आया था। रूहान ने सब्र करना मुश्किल हो गया था। उसके पास नहीं चला था कि उसे सबके सामने उठाकर अपने कमरे में ले जाए। आगे बढ़ा और मौका का फ़ायदा उठाकर उसके साथ ही बैठ गया था, क्योंकि उस वक्त घर में कोई भी नहीं उसके साथ नहीं था, बस कुछ रिश्तेदार लड़कियां थी। रूहान अपने इतने पास आकर अचानक बैठे पर वो घबरा गई थी और ख़ुद में सिमट गई थी। वो बिल्कुल उसके साथ लाकर बैठ गया था। सुनने में आया है कि कोई हमसे नेक लेने के लिए बेताब हो रहा है। उसने थोड़ा सा झुककर उसके कान में सरगोशी की थी, और उसके इतने पास आने पर हाले का दिल सीने में उछलने लगा था। उसने घबराकर अपने सीने पर हाथ रखा था। रूहान ने बहुत गहरी नज़रों से अपने खरगोश को देखा था, जो उसके ज़रा पास आने पर लाल पीली हो चुकी थी। लेकिन यह नेक तो आपको तब मिलेगा जब आप पोर मेरे नाम सजी मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर बैठी मेरी तमाम तश्नगी को दूर करके मेरे दिल को सुकून पहुंचाएंगी। रूहान के इस तरह बेबाक जुमले पर उसके औसर हटा गई थी। उसकी गर्म सांसें अपने कंधे को झुलसा महसूस करके उसे लगा था कि वहाँ से नहीं हटा तो वो अपनी जान से बाजी हार जाएगा। उसके बाद जो उसने किया उसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। मामा ये मुझे तंग कर रहे हैं। हाले ने अचानक स्टेज से
घर खड़े होकर फायजा बेगम को आवाज़ लगाई थी। सब मेहमानों समेत हवेली वाले भी उसकी तरफ देखने लगे। रोहान तो अपनी जगह से उछल पड़ा। उसे हाल से ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। बीजान फायजा बेगम और रोहान को घूर कर देखने लगी। अना और इज़ा जल्दी भागकर हाले की तरफ आई थी, ये कहीं वो मजीद गोहर अफशानी न कर दे। सबके साथ दिलशेर भी हैरान नज़रों से कभी हाले तो कभी रोहान को देखने लगा, जो अपनी जगह शर्मिंदा कान खुजा रहा था। बीजान ने अच्छे से छिड़कर रोहान को बाहर निकाला तो दिलशेर पास आ गया। तो दिलशेर अभी भी हैरान नज़रों से उसे देखने लगा। वैसे क्या तंग किया तुमने भाभी को? दिलशेर ने उससे पूछा तो जरियान ने उसकी तरफ देखा तो दिलशेर ने अंदर हाले की तरफ हरकत और रोहान की हालत के बारे में बता दिया। आज का महीना बाद उसकी आंखों में शरारत वाजती बेसाख्ता जरियान का कहका गूंजा। उसके कहके में दिलशेर का कहका भी शामिल था। उसको हंसते लाख गुस्से में बात रोहान को हंसी थी। इन तीनों को पागलों की तरह हंसते देखकर दादा जान ने मुड़कर उनको देखा और हमेशा ऐसे हंसते रहने की दुआ दी। आज हाले की रुखसी भी क्या बस एक कमरे से दूसरे कमरे तक का सफर था। घबराहट से उसकी जान निकले जा रही थी। कल रात अना ने उसकी हरकत पर उसे मियां बीवी के रिश्ते की नज़ाकत के बारे में समझा सकती थी, समझा दिया। और हाले को भी उसे अभी सोच के घबराहट और शर्मिंदगी एक साथ हो रही थी। अभी उसकी उम्र ही क्या थी, सिर्फ 17 साल, और अपनी उम्र की लड़कियों की तरह तेज नहीं थी। फायजा बेगम ने हमेशा उसे अपने बाजों में छुपा कर रखा था, इसलिए वह दूसरों से बहुत सादा और अलग थी। अब वो मुझे डर लग रहा है बहुत। वो इज़्ज़त को गोद में लेटी सर परेशानी में बोली थी, मेरी जान परेशान हो? उन्होंने की क्या बात है भैया, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। उसने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा था। और कभी हाले और कभी कज़न नहीं, सगी बहन, इसलिए उससे मोहब्बत भी बहुत थी। लेकिन वो मुझे कल की वजह से डांटेंगे नहीं, देखा था ना कैसे घूरे थे, मुझे कल अपनी परेशानी बताई थी। उसने एक हाल निकाला। क्या वो जल्दी से उठकर बैठ गई थी। सवालिया नज़रों से इज़्ज़त की तरफ देखा। तुम जैसे भाई तुम्हारे पास बैठेंगे तो उनसे कहना कि तुम्हें बेबी चाहिए और तुम्हें भी देखना है, वो तुम्हें फ़ौरन माफ़ कर देंगे। सच कह रही हो? अब वो मुझे डांटेंगे तो डांटने तो नहीं लग जाएंगे? उसने पूछा। नहीं पक्का, देखना वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। इज़्ज़त ने उसे यकीन दिला दिया। इससे पहले कि वो कुछ और कहते, अना फायजा बेगम कमरे में दाखिल हुई थी। उठो लड़कियों, जल्दी से अपना सामान उठाओ। बाहर जरियान इंतज़ार कर रहा है, वो तुम तीनों को पार्लर छोड़कर आएगा। फिर जरियान तुम तीनों को बाल हाल में लेकर आएगा। जल्दी करो, 5 मिनट में नीचे पहुंचो। वो तीनों जल्दी में नीचे चलकर गाड़ी में जल्दी से बैठ गई और जल्दी से तैयार होकर जरियान के पार्लर चली गई थी। जरियान उनको पार्लर छोड़कर आया था। हवेली में मेहमानों से भरा पड़ा था। दिलशेर भी हवेली में रुका हुआ था। वहाँ रहना तो नहीं चाहता था, लेकिन दादा जान ने डांट कर आगे से मना नहीं कर सका था। सारा बेगम ने नैया के पेपर्स का कहकर शादी में आने से माजर कर ली थी। बाकी आशिर को फ़ोन से नहीं लग रहा था, इसलिए उसे कुछ पता ही नहीं था। हर तरफ हड़बड़ी मची हुई थी। सब ही कोई ना कोई काम करने में मसरूफ थे। रुखसी का फंक्शन वहाँ सबके खूबसूरत बैंक्वेट में मुनक्किद किया गया था। दादा जान, बीजान, इज़्ज़त, दिलशेर, आलम साहब को रोहान के साथ बारात लेकर जाना था। जरियान, फायजा बेगम वहाँ बारात के लिए पहले मौजूद थे। डीप रेड लहंगे में साथ भारी जेवरात पहने वो नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। ऊपर से उसके कमसन हुस्न को अपने हुस्न का गिरफ्तार कर सकता था। आईने में खुद को देखते शर्माए ले जाए जा रही थी। इज़्ज़ा ने उसकी तो बहुत तारीफ की थी। इस वक्त वो बैठी आलम साहब का इंतजार कर रही थी। अना और हाले को जरियान लेकर जा चुका था। चूँकि इज़्ज़ा ने बारात के साथ जाना था, इसलिए वो आलम साहब का इंतजार कर रही थी। मैम, आपके घर से आपको लेने आए हैं, बाहर आपका वेट कर रहे हैं। चौकीदार ने आकर पैगाम दिया तो जल्दी से उठकर सामान उठाते हुए मुश्किल बाहर निकल आई। स्क्रीन कलर का गरारा पहने उससे चला नहीं जा रहा था और जल्दी से खुद को संभालती बाहर निकली और उसकी उस जगह पर नजर ही चमकी। वो क्यों आया था, उसे लेने बाबा आने वाले थे। उसे दिलशेर की आंखों में अजीब सी तकलीफ नजर आती थी। पहले तो वो हमेशा हंसमुख नजर आता था, न जाने ऐसा कौन सा गम मिला है। वो अपने से बेजार हो गया और उसे हमेशा दिलशेर से घबराहट होती थी। दिलशेर ने जब उसे देखा तो फौरन अपनी नजरें झुका ली और गाड़ी का बैक डोर खोला। खामोशी से ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ कर नचार इज़्ज़त को भी उसकी गाड़ी में बैठना तो बार बार उसके हाथों को मसर रही थी। उसने गाड़ी रोड पर डाल दी। अंकल को काम था, ज़्यादा मेहमान आना शुरू हो गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे लेने भेज दिया और मुझे दिलशेर ने एक नज़र उठाकर हाथों पर डाली थी, आगाह किया था ताकि वो बेस इजी होकर बैठ जाए। थोड़ी देर के बाद वो आराम से बैठ गए। उसके बाद वो बारात लेकर निकले थे। वो और अना बैंक्वेट में ब्राइडल रूम में बैठे थे। जब ही बारात की आमद का शोर मचा था, इतनी देर बिल्कुल रिलैक्स बैठे थे। अचानक दिल बहुत ज़ोर से धड़का था। उसे जल्दी से था, मुझे बहुत डर आ गया। भाभी बहुत रोने वाली थी। चंदा, क्या हो गया? हाले तो बहुत बहादुर है, क्यों घबरा रही हो? वो कौन सा तुम्हें खाए जा रहे हैं? तुम अपने ही तो घर में हो, हद है मुझे तो तुमसे हरगिज़ इतनी बुज़दिली की उम्मीद नहीं थी। अब ये पानी पियो और बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। वो उसे पानी का गिलास पकड़ाती बाहर आ गई थी। फायजा बेगम की मदद कर सके। फुल ऑफ वाइट शेरवानी में शहजादों की आन बान से लिए
اپنے دراز قد کے ساتھ وہ ایک الگ شاندار لگ رہا تھا۔ اس کی پرسنالٹی سب پر چھائی ہوئی تھی۔ دلشیر آف وائٹ سوٹ کاٹن پہنے ہوئے، زریان گرے سوٹ کے ساتھ بلیک شال اوڑے ہوئے۔ ماشاءاللہ دیور جی، آج تو آپ اچھے لگ رہے چھا گئے ہیں، انا نے اسے ہار پہناتے ہوئے کہا تھا، اور اس کے گردن نے ہم دے کر اس کی تعریف وصول کی تھی اور آ کر فائزہ بیگم کی طرف بڑھ گئے تھے۔ انا اور ایزا حالے کو تھام کر آہستہ آہستہ اسٹیج تک لائی تھی۔ روحان اس پر نظریں جمائے بھول گیا تھا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ دلہن کے لباس میں وہ اس قدر حسین لگ سکتی ہے۔ اسے دیکھتے ہی رہ گیا تھا۔ روحان آگے ہاتھ آگے کرو۔ زریان کی بھاری آواز پر وہ ہوش میں آیا اور جلدی سے ایک قدم آگے بڑھایا اور حالے کو اوپر لے لیا۔ اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ واضح محسوس کر سکتا تھا۔ اسے لا کر صوفے پر بٹھایا اور فاصلے پر بیٹھ گیا، کیونکہ اس کی کل کی حرکت وہ بھولا نہیں تھا۔ کمرے میں جا کر ایک ایک چیز کا حساب لینے والا تھا۔ عزا کی نظر اچانک دادی جان کے ساتھ باتیں کرتے آشر پر پڑے تھے۔ اس کے قدم بری طرح گرنے والے تھے۔ دلشیر نے اس کی قمیض کی آستین سے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ عزا ڈگ منگا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ایک نظر دلشیر کو دیکھا جس نے کسی فرشتے کی طرح اسے گرنے سے بچایا۔ اگر وہ اسٹیج سے گر جاتی تو اس کے آگے کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا۔ دلشیر نے آرام سے اس کی آستین چھوڑ دی۔ عزا نے بھی دلشیر کی یہ چیز نوٹ کی کہ اس نے عزا کو غلطی سے ہاتھ ٹچ کے کچھ کہے کہ اسٹیج سے اتر گئی۔ عاشق کی نظر اس پر پڑ چکی تھی۔ اسے مسکراہٹ اس کی طرف اٹھائی اور گڑبڑا کر نظریں چکا لی۔ روحان اور حالے کی جوڑی سب سے خوب سراہی جائی اور کئی بار دونوں کی نظر اتاری۔ کس کا ہے یہ؟ وہ ایک کونے میں عزا کے بازو کو دبوچے اس کا ہاتھ پوچھ رہی تھی اور اس کا اشارہ اپنے پیٹ کی طرف تھا۔ وہ کیسا شخص تھا جو اپنی اولاد کو کسی اور کا کہہ کر اپنی بیوی کی پاکیزگی پر اب یقین نہیں ہو سکا تھا؟ کہاں اس کے کردار میں جھول رہا تھا؟ وہ اس کے اپنے ہاتھ میں بھی اذیت تھی۔ چھوڑے مجھے، آپ اس طرح کی گھٹیا باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں۔ الفاظ ادا کرتے ہوئے آنسو خود بخود اس کی آنکھوں سے بہہ گئے۔ اس کے موبائل میں کال آئی تو اس نے کال اٹھائی اور عزا کا بازو ابھی بھی سخت گرفت میں تھا۔ ہاں اچھا، ویٹ 2 منٹ بعد کال کرتا ہوں۔ کال نہ جانے وہاں سے کیا کہا گیا تھا؟ اس نے عزا کی طرف دیکھا۔ بس چپ کرو، اب یہ رونا دھونا، رات کو بات کرتا ہوں تم سے، اب جاؤ یہاں سے، اس لیے ناگواری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے وہاں سے نکلی تو سامنے دلشیر کو آتا دیکھ کر اس کے قدم آہستہ ہوئے اپنے جلدی سے چہرہ صاف کیا تھا اور اپنے پاس سے گزر گئی تھی۔ دلشیر ایک کار ریسیو کرتا ہوا اس کی طرف بڑھا تھا، لیکن عزا کو روتا دیکھ کر اس کا دل دکھا تھا۔ رو رہی تھی لیکن اتنا حق نہیں تھا کہ اس کے سوال کرے، اس لیے پریشانی۔ یس یو آر مائی ڈارلنگ، جسٹ بی پیشنٹ اور نائس ڈیز۔ دلشیر کی آواز سمجھ دیکھا، وہی لو یو ٹو مچ۔ اسے عزا کو روتے ہوئے نہ جانا یاد آیا۔ وہ خوش نہیں تھا عاشر کے ساتھ، اس لیے آگے سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ وہاں نکل گیا تھا۔ ہم باہر آئے تو عزا نے روتے ہوئے عزا کا ساتھ مل کر روحان کے گھیرے ہوئے پتہ نہیں کون کون سی رسمیں ادا کری تھی۔ اب اس کے چہرے پر مسکراہٹ۔ دلشیر کو وہ سب اپنی غلط فہمی لگی تھی۔ اسے بہت ساری رسموں کے بعد فائزہ بیگم روحان کے کمرے میں بٹھا کر گئی تھی۔ کمرہ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اس دلی پسینے میں تھر تھر گھبراہٹ کے مارے اجانتی ہے۔ روحان اچھا ہنسا۔ انا اور عزا سے لٹ کر کمرے میں گھسا تھا۔ وہ دشمن جانا اس کے بستر پر بیٹھی اس کی جان پر تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا تھا اور اس کے ہر قدم حالی کو اپنے بیڈ پر گزرتے خواہاں گھس رہے تھے۔ روحان اس کے پاس بیٹھا، اس کا ہاتھ تھام لیا اور حالے کو لگا کہ اس کی سانس ہی نکل پائے گی۔ اس کی دھڑکن کی آواز دور بیٹھے روحان بخوبی سن سکتا تھا۔ وہ تھوڑا اور قریب، حالے نے زور سے آنکھیں مینچ لی۔ آنکھیں کھولو حالے، میری آنکھوں میں دیکھو۔ روحان کی بھاری گمبھیر آواز کمرے میں گونجی۔ روحان کی آواز پر اس کے جسم میں کپکپی شروع ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کو زور سے مینچ کر نفی میں سر ہلا دیا۔ آنکھیں کھولو حالے، کل رات کی سزا تو دینی ہے تمہیں۔ اس کی سرد آواز پر حالے نے جلدی سے آنکھیں کھولی۔ وہ زوری آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ تم واش روم میں دیکھ رہی ہو نا؟ اس میں واش روم کی طرف اشارہ کیا۔ حالے نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ آج پوری رات اکیلے وہاں بند رہو گی تم، یہ تمہاری سزا ہے۔ اس کی سرسراتی ہوئی آواز حالے کی پٹی پٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمک رہے تھے۔ بابا روحان، مجھے معاف کر دے۔ روحان کے گونے پر اس نے اپنا جملہ درست کیا۔ معافی نہیں ملے گی، تم جانتی ہو نا کون ہوں میں، تمہارا سب کے سامنے شرمندہ کیا تم نے۔ اس نے گہری سنجیدگی میں کہا۔ دل تو حالے کے خوفزدہ چہرے پر کیا کر لگانے کو تھا، لیکن اسے ڈرانا بھی ضروری تھا، اس لیے اس کی عزت کا فلودہ نہ کرے۔ وہ اٹھا اور حالے کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانے لگا۔ روحان، مجھے ماما بننا ہے۔ مجھے اسے اٹھانے لگا تھا۔ اس کی بات پر جھٹکے سے اس کی طرف پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی چھوٹی چھوٹی سی بیوی کو دیکھنے لگا۔ یقیناً اس کے دماغ کی کارستانی نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے چند پل لگے تھے سمجھنے میں۔ وہ بس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور شوق نظروں سے حالے کو دیکھنے لگا جو اپنا منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے 2 انگلیوں سے اس کے منہ بند کیا اور دل تو کہہ رہا تھا اسے اپنے طریقے سے بند کرے، لیکن تھوڑا صبر کرنا بھی ضروری تھا۔ تمہیں سچ میں ماما بننا ہے؟ اس نے خمار آلود نظروں سے اسے دیکھا۔ حالے زور زور سے
ہاں میں سر ہلانے لگی۔ آپو اور بھابھی نے کہا کہ میں آپ سے بیبی مانگوں، مجھے بہت پسند ہے روحان بیبی۔ اس نے جلدی سے روحان کو بتایا، وہ جیسے ہی وہ اس وقت اسے بیبی لا کر دے دے گا۔ میری جان بہت معصوم ہے۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر پیار کیا تو خالے خود میں سمٹ گئی۔ بیبی لانے کے لیے جو میں بولوں گا تمہیں کرنا پڑے گا، کرو گی نہ جانا؟ اس نے خالے کے گال کو انگلی سے چھوتے ہوئے کہا، میں سب کروں گی۔ خالے ہاتھ پکڑ کر کہا جیسے اسے کتنی جلدی ہو، بیبی کے ایسے ماتھے کو روحے من، تمہاری یہ آنکھیں مجھے خوش میں اسے بگانا کر دیتی ہیں، یہ تمہاری یہ لب مجھ پہ نشہ ستاری کر دیتی ہیں، ایک بار چھونے کے بعد کئی دنوں کے بعد پیاسا رہتا ہوں۔ وہ مدہوشی سے اسے بیڈ پر اٹھائے اس پر جھک گیا تھا۔ خالے نے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں بیچ دیا اور آنکھیں سختی سے میچ لی۔ دھڑکنوں نے آج شور میں جانے کی قسم کھائی تھی، میں بہت پیاسا ہوں، آج مجھے سیراب کر دو میری جان۔ روحان نے اس کے گال سے ہلاتے ہوئے محبت بھری سرگوشی کی تھی۔ خالے نے اس کا وہی ہاتھ سختی سے تھام لیا اور بند آنکھوں میں نبی میں سر ہلا دیا۔ روحان نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور ایک ایک کر کے اس کی جوڑی اتارنے لگا۔ اس کی انگلیوں کو لمس اپنے ہاتھوں میں جان محسوس کی تھی۔ روحان نے اس کا دوپٹہ اتار کے صوفے پر پھینکا اور اپنی شیروانی اتار کر دوبارہ اس پر جھکیا اور اس کی گردن لب پر رکھ دیا۔ آنکھیں جڑ سے کھولی اور اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے قریب ہو گیا۔ مجھے مت روکو میری جان، مجھے خود میں گم کر لو، مجھے دنیا سے بیگانہ کر دو تاکہ میں تمہارے سوا نہ کچھ دیکھوں نہ کچھ سوچوں۔ سرگوشی کرتا ہوا اس کے کان پر بول رہا۔ روحان کی گردن ہولے پہ بے باکی پہ سفر کر رہی تھی۔ روحان نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو بے چینی سے اس کے گلے ہی لمحے میں جھک گیا تھا، اس کے ہونٹوں کا رس پینے لگا تھا۔ اس کے پیٹھ پر ناہن گاڑے اسے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے کام میں مگن تھی اور اپنے ہاتھوں سے اس کے جسم کو کھلا اٹھی تھی۔ روحان نے کچھ پل کے لیے اسے چھوڑا، لمبے لمبے سانس لینے کہ پلیز نہیں کرو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے روحان کے سینے پر ہاتھ جمائے کہا تھا، وہ شرم سے لال تھا اور آنکھیں خوفزدہ تھی۔ میں تمہارا ہارٹ درد سمیٹ لوں گا، مجھے مت روکو۔ اس کی گردن سے شرٹ نیچے کرتا ہوا اویز آواز میں بولا۔ دوبارہ اس کے ہونٹوں سے پہ جھکا، اس کے لبوں کو قید کر کے جیسے آزاد کرنا بھول چکا تھا۔ ہونٹوں کو جوڑ کر اس کی گردن پر جھکا اور جا بجا اسے اپنے نبض چھوڑتا ہوا نیچے تک آیا۔ اس نے اتنی ہمت نہیں تھی کہ بچی ہاتھ پیر چلا کر اسے خود سے دور کرتے۔ اسے لگا کہ آج اس کا سانس رکنے والا ہے۔ اس نے سہارے روحان کے گلے بازو میں ڈالے۔ تم میری نیندیں اڑا دی، تم میرے حواسوں میں ایسی چھا گئی ہو کہ مجھ جیسے انسان کام نہیں چھوڑا۔ تمہیں پانے کی جو تشنگی تھی آج مزید بڑھ گئی، میں یہاں تک آ کر نہیں جانا چاہتا۔ اس نے سرگوشی پر وہ گھبرائی ہوئی لڑکی مزید گھبرا چکی تھی۔ روحان نے لائٹ آف کر دی۔ اس کی بڑھتی ہوئی غصہیاں حالے کا حل خشک کر چکی تھی۔ اس نے گھبرا کر اپنا آپ ڈھیلا کر دیا۔ روحان بہت نرمی اور محبت سے اسے خود میں سمیٹتا گیا اور کھڑکی سے جھانکتا ہوا چاند اسے دیکھ رہا تھا۔ دور تھوڑی قسمت ان کے ملن پر خوش ہو رہی تھی۔ جب زریان فارغ ہو کر کمرے میں آیا تو انا چینج کر سو چکی تھی۔ وہ بھی وارڈروب سے اپنا سادہ سا ڈریس لے کر آدھے گھنٹے کے بعد فریش سے باہر آیا تھا اور بیڈ پر لیٹے ساتھ اس کی جانب اپنے کھینچا اور نیند سے بھاری سرشاری اس کے سینے میں چپکی۔ زریان نے بھی اپنی متاع جان کو بہت پیار سے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ شادی کے ہنگاموں سے فارغ ہو کر اب وہ کمرے میں آیا تھا۔ یہی تو وقت ہوتا تھا جب وہ اسے اپنے گھنٹوں اپنے خیالوں میں بات کرے، اسے شکایتیں کرتا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سوچنے سے خود کو روک نہیں پایا تھا۔ اپنی کمائیگی پر اس کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی۔ ماما اسے بار بار شادی کا کہہ رہی تھی، ایک ماں ہو کر اپنے بیٹے کی اجڑی حالت برداشت نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اس کا دل بار بار ایزا کے علاوہ کسی اور کا سوچ کے لیے رک نہیں لگتا تھا۔ آج کی رات اس نے آنکھوں میں گزاری تھی، ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں تھا۔ پوری رات سگریٹ پھونکتے ہوئے گزر گئی تھی۔ اس وقت سب سو رہے تھے، وہ سب بس کچھ وقت کے لیے وہاں سے دور جانا چاہتا تھا۔ اگر بات دوستی کی نہیں ہوتی تو وہ کبھی نہیں تھا، لیکن بھائی سے بڑھ کر دوستوں کے لیے اپنی تکلیفوں سے پشت ڈالتی تھی۔ اس وقت کھیت میں بیٹھا ایک چھوٹے سے بینچ پر بیٹھا تھا۔ اس نے موبائل نکالا، ایک سگریٹ فولڈر میں ایک تصویر نکالی۔ یہ تصویر اس وقت کی تھی جب اسے زریان کے ساتھ نظر آئی تھی۔ وہ ایسی غیر اخلاقی حرکت کرنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ ایک بے حیالی میں زرد ہوا عمل تھا۔ اس نے اپنی حرکت پر افسوس کیا تھا، لیکن آج درد ناقابل برداشت تھا۔ بس دل کے سکون کے لیے وہ تصویر نکال کر دیکھنے لگا۔ کتنے ہی آنسو موبائل پر کی اسکرین پر گرے تھے، اسے بھگا گئے، لیکن اس کی حالت میں فرق آیا نہ جانے وہ کہاں نکل گیا، جانے کتنا وقت گزر گیا۔ دور کے مسجدوں کی آواز، اذان کی آواز آنے لگی اور اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اپنے کندھے پر کسی کے لمس محسوس کر وہ ہوش میں آیا۔ آس پاس دیکھا تو ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سفید شلوار قمیض میں سر پر ٹوپی، سفید داڑھی، ایک ضعیف شخص تھا جس کے چہرے پر اللہ کی نور تھا۔ لگتا ہے تھک گئے ہو بیٹا؟ انہوں نے ہونٹوں پہ شفقت بھری سے دیکھا تھا۔ بہت زیادہ، اس نے ٹاس کی کیفیت میں جواب دیا۔ کیا بہت زیادہ محبت ہے؟ اس کے چہرے پر اس کی مسکراہٹ تھی۔ شاید بہت زیادہ محبت۔ تو کیا اللہ سے اسے نہیں مانگا؟
مجھے لگا وہ مجھے مل جائے گی، میں نے مانگنے میں دیر کر دی، اللہ نے اسے کسی اور کے دسترس میں دے دیا۔ اس کے لفظوں میں برسوں کی تھکاوٹ تھی۔ تو کیا تم چاہتے ہو وہ تمہیں مل جائے؟ نہیں، بس میں چاہتا ہوں کہ اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اس کے آنسو تکلیف دیتے ہیں، اس کو پریشان دیکھتا ہوں تو میرا دل بند ہونے لگتا ہے، میں اپنی اس بے چینی کو ختم کرنا چاہتا ہوں، بس صبر چاہتا ہوں، میرے اس تڑپتے دل میں سکون آ جائے۔ وہ بے بسی سے گویا ہوا تھا، اسے پکار اور سکون صرف اسی ذات میں ہے۔ اس شخص نے بے حد عاجزی سے کہا تھا، کہاں؟ دلشیر نے حیرانی سے پوچھا، اس پاک ذات کو گڑ گڑا کر چپکے چپکے پکارو، اس سے کلام کرو، اس کا ذکر کرو، وہ واحد ہستی ہے جو تمہیں خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا، نہ تمہارا مذاق اڑائے گا، نہ سنے گا تمہاری ہر بات، وہ تمہیں تکلیف دیتی ہے تمہارے دل کو سکون پہنچائے گا، وہ تمہارے دل غموں سے آزاد کر دے گا، بے شک اس کے ذکر کے علاوہ کہیں سکون نہیں، اور صبر سے کام لو، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ فرماتا ہے، یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو، صبر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ وہ شخص بہت ٹھہر کر اپنے الفاظ ادا کر رہا تھا، ہونٹوں پر وہی شفقت مسکراہٹ رقصہ تھی۔ دلشیر کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس کی باتیں سنتا گیا تھا، ان کا ایک ایک لفظ اپنے دل میں اترتا محسوس ہوا تھا، اور وہ اٹھا ٹرانس کی اسی کیفیت میں مسجد کی طرف چلتا گیا تھا۔ اس وقت مسجد میں اللہ کے حضور سجدے میں تھا، یہ ایک جگہ تھی جہاں اسے سکون ملتا، وہ اپنا ہر غم کھل کر بیان کر سکتا تھا، اللہ تو اس کے رگ سے بھی زیادہ قریب تھا، اس کے ہر حال سے واقف تھا، لیکن اس نے دیر نہیں کی، وہ لوٹ آیا تھا اپنے پاک ذات کی طرف سے، اس نے کچھ نہیں کہا، وہ بس خاموشی سے سجدے میں پڑا، آنسو بہائے جا رہا تھا۔ صبح کی روشنی پر وہ مسجد سے نکلا اور حویلی کے راستے پر نکل گیا۔ آج ایک عرصے کے بعد اسے اپنے دل و دماغ پر سکون محسوس ہوا تھا۔ جب وہ حویلی پہنچا تو سب جاگ رہے تھے، اور روحان اور حالے کے علاوہ وہاں سب تھے، عزا عاشر وہاں موجود تھے، لیکن اس نے ایک غلط نگاہ اس پر نہیں ڈالی۔ بی جان نے اسے ناشتے کا کہا تو اس نے صرف کافی کا کپ اٹھایا اور روم کی طرف بڑھ گیا۔ عاشر نے نظروں سے اوجھل ہونے تک اسے پرسوچ نظروں سے دیکھا تھا۔ رات عاشر نے جو اسے کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ خاموشی سے کمرے میں آ کر سو گیا تھا۔ اس کے اندر جو ڈر تھا وہ چلا گیا تھا، صبح سے وہ نارمل تھا، اور عزا کے دل میں ڈیر سکون اتر گیا، کیونکہ وہ اپنی فیملی کے سامنے کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی اپنی وجہ سے۔ صبح جب روحان کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے بکھرے حلیے میں اس کے سینے میں سر چھپائے سو رہی تھی، چہرہ اب بھی لال تھا۔ روحان اس پر ٹوٹ کر پیار کر کے اس پر جھکا اور اس کے ناک پر لب رکھے، وہ نیند میں کسمکائی اور کروٹ بدل گئی۔ روحان اسے کھینچ کر اپنے پاس کیا، حال جو گہری نیند میں تھی، اس کے لمس پر جھٹ سے آنکھیں کھولی اور اسے دیکھنے لگی، شرٹ لیس دیکھ کر جیسے جیسے اسے گزری رات کا لمحہ یاد آتا گیا، اس کے چہرے پر خطرناک حد تک لال ہو گیا تھا۔ دل کیا کہ خود کو کہیں غائب کر لے۔ وہ روحان نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کے کندھے سے بال ہٹا کر اسے اپنے لب رکھے، حالے کی دھڑکن مزید بڑھتی گئی تھی۔ اس نے مضبوطی کے سہارے روحان کے کندھے سے تھام لیا، روحان اس کے ماتھے پر لب رکھے، وہ شرم کے مارے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ اس کی حرکت پر روحان نے اپنی مسکراہٹ چھپائی، وہ واقعی اس کے سامنے ایک چھوٹی بچی جو اس کے بچنے کے لیے اس کے سینے میں پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے حالے کا چہرہ اپنے سینے میں سے نکالا اور باری باری اس کے دونوں گالوں پر لب رکھے تھے، اس کے اندر خمار سا بڑھتا گیا تھا۔ حالے نے زور سے آنکھیں میچی اور اپنی سانسیں تک روک گئی تھی، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے دور کر پاتی۔ اس کے گالوں کی سرخی نے روحان کو مزید بے خود کر دیا تھا، اس کے گال کی سرخوتی لو اپنے دانتوں میں ہلکا سا دباتا ہوا اس کی روح تک کھینچ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ رات کی طرح اس کی جان ہلکان کرتا، دروازے پر آواز پر سخت بد مزہ ہوا تھا، اور مڑ کر وال کلاک پر ٹائم دیکھا تو صبح کو 9 بج رہے تھے۔ اس نے ذرا دور ہوا اور اس پر کمبل درست کرتا ہوا اپنی شرٹ پہنی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے انا مسکراتے ہوئے کھڑی تھی، وہ بالکل دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا تاکہ پیچھے نہ دیکھ سکے۔ جی فرمائیں سالی صاحبہ، کیسے انا؟ آپ کی آنکھوں میں شرارت رقصہ تھی۔ دیور جی ذرا اپنی نئی نویلی لے کر نیچے آ جائیں، سب ناشتے میں آپ دونوں کا انتظار کر رہے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے کہہ کر واپس چلے گی۔ روحان دروازہ بند کرتا ہوا آیا اور خود کمبل میں چھپائے سمٹی سی لیٹی تھی۔ روحان نے کبرڈ میں سے ایک گلابی شفون کے ہلکے کام کا سوٹ نکالا اور واش روم میں جا کر رکھ دیا، اور اپنے لیے براؤن کلر کا شلوار سوٹ نکالا اور واش روم میں گھس گیا۔ جب وہ نہا کر واپس آیا تو حالے بھی ابھی ویسی ہی لیٹی تھی۔ اور حالے اٹھ جاؤ جلدی سے، نیچے واش روم میں تمہارا ڈریس پڑا ہے، فریش ہو کر آ جاؤ، میں باہر جا رہا ہوں۔ اس نے مزید اسے تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور باہر نکل گیا تاکہ وہ آرام سے تیار ہو جائے۔ شاید ضرورت سے زیادہ تنگ کر دیا اسے۔ وہ سب سے پہلے دلشیر کے کمرے میں گیا تو زریان اس کے بیڈ پر بیٹھا تھا، دلشیر پیکنگ کر رہا تھا، اور بھائی کہاں کی تیاری ہے؟ وہ دلشیر کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ رات تمہارا ولیمہ اٹینڈ کر کے نکلنے کا ارادہ ہے میرا؟ دلشیر نے سنجیدگی سے جواب دیا، کہیں نہیں جا رہے تم، اگلے ایک ہفتے تک، روحان نے اکڑ لہجے میں کہا تھا۔ روحان اسے جانے دو، ویسے بھی گھر میں آنٹی انتظار کر رہی ہیں،
وہاں 1-2 دن گزار کر واپس دبئی چلا جائے گا۔ زریان نے اسے سمجھایا تھا۔ اس نے ہنکار بڑھا اور سانی لا دیا اور زبردستی اسے لے کر ناشتے کی ٹیبل پر آ گیا جہاں سب لوگ موجود تھے۔ عاشر کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ عزا بالکل اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھے تھے، لیکن اب کی بار دلشیر نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ کسی اور کی امانت تھی اور اس کی غیرتی گوارا نہیں کرتی تھی۔ وہ باقی سے اس کو دیکھے زریان اور روحان بھی یہ نوٹس کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد انا کے ساتھ گلابی جوڑے میں شربائی نے جائزی حالے کے ساتھ نیچے جھکا ہوا چہرہ لال تھا۔ بی جان نے اٹھ کر اس کی بلائیں کی اور ہاتھ چوم ڈالا اور شرما گئی۔ سب کے ڈھیروں سکون اترا۔ انا نے روحان کے ساتھ والی چیری پر بٹھا دیا۔ زریان کو انا پر بھی ساتھ پیار ہے اور ایک بہو ہونے کے سارے فضائے بخوبی انجام دے رہی تھی اور فائزہ بیگم کا ہر کام ہاتھ سے بٹا رہی تھی۔ فائزہ بیگم نے انا کو اپنے ساتھ بٹھایا اور ناشتہ کرنے لگے۔ تمہارے بزنس کیسا چل رہا ہے؟ عاشر نے ناشتے کے دوران زریان سے پوچھا تھا۔ اس کی بات پر عاشر گڑبڑا گیا۔ جی اچھا چل رہا ہے، لیکن ابھی سٹارٹ ہے تو اس میں کوئی کام رہتا ہے۔ اس کی گڑبڑاہٹ نے سب نوٹ کی تھی لیکن اگنور کر دیا۔ باقی کا ناشتہ سب نے خاموشی سے کیا تھا۔ حالے نے مشکل سے 2 نوالے لیے اور شرم سے اس کی نظر اٹھانا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ ناشتے کے بعد زریان، روحان اور دلشیر کے ساتھ زمینوں پر نکل کے بی جان نے حالے کو آرام سے کرنے کمرے میں بھیج دیا تاکہ ولیمے میں فریش نظر آئے۔ سب اپنی اپنی تیاری میں لگے تھے۔ بلیک کامدار پلازو سوٹ میں وہ فائزہ بیگم اور بی جان کے ساتھ مہمانوں کو ویلکم کر رہی تھی۔ ولیمے کا انتظار فارم ہاؤس میں کیا گیا تھا۔ ہر طرف خوبصورت پھولوں کی سجاوٹ تھی۔ سامنے سے روحان اور ساتھ رحمہ بیگم کو آتے ہوئے بھاگتی ہوئی ان کے گلے لگی تھی۔ ان 5 مہینوں میں وہ بس بیچ میں ایک بار ان سے ملی تھی۔ ان 3 مہینوں کے بعد آج ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔